Assalamu alaikum, this is Moeed Pizada. I'm returning back to this YouTube platform after almost 2 days. और इन 2 दिनों में बहुत डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान में, जिसकी अभी हम एक डॉट कनेक्टिंग करते हैं। इन 2 दिनों में मैं ट्रैवल कर रहा था। आप में से जो लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं, आपको अंदाजा होगा कि मैं न्यूयॉर्क में था। सिर्फ न्यूयॉर्क में नहीं था, कुछ और टाउन्स में भी था। और मैंने बड़ी मुलाकातें की। दरमियान में मैंने बड़ी कोशिश की, मैं अपना लैपटॉप, कैमरा, लाइट्स वाला साथ लेके गया हुआ था कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपना वीलॉग करूंगा, लेकिन मुझे मौका मिला ही नहीं क्योंकि मैं मुसलसल लोगों से मिल रहा था। मैं अब ये कोशिश भी कर रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश भी बहुत डीप थी हमेशा से। मैं अमेरिका के अंदरूनी इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम को, कि ये पॉलिटिकल सिस्टम काम कैसे करता है, सिटी के लेवल से, मेयर के लेवल से, काउंटी के लेवल से, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, लोग सेनेटर कैसे बनते हैं, कांग्रेसमैन कैसे बनते हैं, बिजनेस का उसमें क्या रोल है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर इसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्स अ फैसिनेटिंग जर्नी। और अभी तक जो मुझे पता चला है कि इस पूरे सिस्टम के अंदर की बड़ी मार धाड़ है। ठीक ठाक यहाँ पे क्रिमिनलिटी है, ठीक ठाक यहाँ पे करप्शन है, ठीक ठाक यहाँ पे पैसा चल रहा है, और बड़ा बड़ा गंद हो रहा है। बट हैविंग सेड दिस, चूंकि सिस्टम बहुत बड़ा है यहाँ पर, तो हर स्टेट जो है उसकी, छोटी छोटी जो स्टेट्स हैं जिनकी आबादी पता नहीं 6-7 लाख है, ये बहुत कम जिनकी आबादी है, बहुत कम जहाँ पे आबादी है रीजन्स की, वहां पर भी जो जीडीपी है किसी काउंटी का या स्टेट का, वो $300 बिलियन से ज्यादा का है। जिसकी वजह से जो कॉमन आदमी है, जो करप्शन हो रही है, एक कॉमन आदमी की जिंदगी उस करप्शन से नहीं रुक रही, उसकी जिंदगी उस तरह से मुतासर नहीं हो रही, उसकी जिंदगी की एम्बिशंस जो हैं वो नहीं रुकती हैं। पाकिस्तान में तो जाहिर है कि हर क्लर्क, हर हेड क्लर्क, हर पटवारी, हर पुलिस वाला, हर सिविल सर्वेंट, हर आदमी जिसका जहाँ जोर चल रहा है, वो अपना एक लगान लेके बैठा हुआ है। यहाँ उस तरह से नहीं है, लेकिन करप्शन बड़ी है पॉलिटिक्स के अंदर, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। और यहाँ पर भी एक डीप स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करती है। वो डीप स्टेट जो है वो पाकिस्तान की जो डीप स्टेट, डीप है भी नहीं बेचारी, बहुत सुपरफिशियल है, खुल्लम खुल्ला नजर आ रही है। वो चीज तो डीप नहीं होती अगर आपको सारे ताने बाने, तार, कनेक्शन नंगे होकर नजर आ जाएं। अगर सारी तारें, जैसे आप किसी गरीब की दुकान पे जाते हैं, गरीब करियाने की दुकान पे जाते हैं, कहीं आप आपारा की मार्केट के अंदर, तो उसकी सारी तारें जो होती हैं बिजली की, बिजली के कनेक्शन, तारें, एक्सटेंशन, वो सब आपको नंगे दीवारों के ऊपर नजर आ रहे होते हैं। तो पाकिस्तान का तो जो स्टेट का पूरा ढांचा है वो बिल्कुल, अगर पहले नहीं भी था तो बिल्कुल नंगा होकर नजर आ रहा है। यहाँ की जो डीप स्टेट है वो वो कॉम्प्लेक्स है, वो नजर नहीं आती, लेकिन वो एग्जिस्ट करती, और वो मिलिट्री ड्रिवन नहीं है बिल्कुल भी। उसके डायनामिक्स जो हैं वो बड़े डिफरेंट हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन चीज़ों के ऊपर भी गवर्नमेंट करता चला जाऊं फ्रॉम अ प्योरली एकेडमिक एंड इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि हम इस ढांचे को बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें। चलते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में गुज़िश्ता 48 घंटे की पिक्चर क्या बनती है और इसकी डॉट कनेक्टिंग क्या बनती है। ब्रॉडली स्पीकिंग, अब जून शुरू होने लगा है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इस नतीजे पे पहुंची है कि सिस्टम को इमरान खान के साथ डील करना है, और इमरान खान से सिस्टम को एक डील चाहिए। अब वो इमरान खान से सिस्टम को जो डील चाहिए, वो डील उनको इमरान खान से मिल नहीं रही। और उसकी वजूहत ये है कि अब ये, अ, जैसे, अब जब जून शुरू हो रहा है तो जून में बजट भी पेश होना है। बजट पेश होने के बाद सिस्टम जो है, एस्टेब्लिशमेंट जो है, उसके पीडीएम, पीपीपी के साथ, पीएमएलएन के साथ, मौलाना के साथ किस किस्म के ताल्लुकात रहेंगे, अच्छे रहेंगे, ये बुरे हो जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल आके खड़ा हो गया सामने। यानी बजट के बाद क्या होगा। और 30 जून को पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड आईएमएफ प्रोग्राम था, अगर वो नहीं, उसके बारे में कुछ होता, तो उसके दोबारा रिन्यू होने या चलने के चांसेस ज़ाहिर है तकरीबन खत्म ही हो चुके हैं। और 30 जून को उसकी जो लीगल लिमिट थी वो भी खत्म हो जाती है। अभी उस पर कोई बोर्ड मीटिंग होगी कि नहीं होगी, ये भी एक इश्यू है जिसको आप जहन में रखें। और जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं, मसलसल खबरें आ रही हैं कि वो एक नई ऑफिशियल पार्टी जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, और जिसमें तहरीक इंसाफ के जो बहुत से लोगों को निकाला गया है ज़बरदस्ती रिजाइन करके। कुछ सारे वैसे ज़बरदस्ती नहीं गए, उसमें बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनको लग रहा था कि तहरीक इंसाफ के अंदर उनको टिकट नहीं मिलेंगे, उनका फ्यूचर नहीं है। वो क्लोज जो कोऑर्डिनेशन या मशावरत होती है, जो इंटरनल डिस्कशंस होती हैं, उसमें से उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। और वो अपनी अपनी जगह परेशान थे, उनको अपना मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा था उनको। वो भी बहुत से हैं निकालने वाले, बहुत से हैं जिनको गन पॉइंट पे निकाला गया। लेकिन उनमें से बहुत से लोग जो हैं वो अब जहांगीर खान तरीन साहब के साथ, जेकेटी के साथ राब्तों में है, जेकेटी उनके साथ राब्तों में है, और एक नई पॉलिटिकल ढांचा या फॉर्मेशन बनाने की कोशिश की जा रही है, जो निस्बतन साफ लगेगी, सुथरी लगेगी, मॉडर्न लगेगी, उसका चेहरा बेहतर होगा, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकती है,
اس کے اوپر وہ الزامات نہیں ہوں گے جو شریف فیملی کے اوپر یا آصف علی زرداری کے اوپر ہے. یہی وجہ ہوگی جب ایسا ہوگا ایک طرف سے تو, اور اگر سسٹم کو کسی ایسے فیس کی ضرورت ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ایکسیپٹیبلٹی دلا سکتے ہیں ایک نیا ڈھانچہ بنا کے, تو پھر سسٹم کے درمیان اور پی ایم ایل این کے درمیان اور پی 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 کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ غالباً بہت خوشگوار نہیں رہ سکیں گے. یہ صرف ایک پاور ڈائنامکس کے اندر سے آپ کو چیز سمجھ آتی ہے. تو اب سسٹم 3 قسم کی آپشنز ہولڈ کر رہا ہے عمران خان کے لیے, جو مجھے سمجھ آ رہی ہے اور جن لوگوں سے میں نے بات کی ہے انہیں سمجھ آ رہی ہے. عمران خان کو 3 قسم کی آپشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک یہ ہے کہ آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں, برطانیہ چلے جائیں کچھ عرصے کے لیے, 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال, کم از کم 2 ڈھائی سال کے لیے چلے جائیں. آپ کو پتہ ہے جب ایک دفعہ بندہ باہر جاتا ہے تو اس کی ہو سکتا ہے کوئی 10 سال کی, جیسے کہ نواز شریف صاحب 2000 میں دسمبر 2000 میں ایگریمنٹ کر کے گئے تھے کہ میں 10 سال تک واپس نہیں آؤں گا, لیکن 5 سال کے بعد وہ وہاں سے برطانیہ پہنچ گئے. برطانیہ سے انہوں نے پالیٹکس شروع کر دی اور پھر 2007 میں 7 برس کے بعد وہ پاکستان واپس آ گئے تھے. تو آپ کسی کو چاہے 5 سال کے لیے باہر بھیجیں, اس کو کتنے عرصے کے لیے باہر بھیج سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں باہر, یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے. لیکن ایک آپشن یہ ہے کہ آپ چلے جائیں, وچ آف کورس از اے نو آپشن فار عمران خان. اور عمران خان میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ کبھی بھی برطانیہ آف آل دا پلیسز جانے کی آپشن کو وہ ایکسرسائز نہیں کریں گے. دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ جو ہیں ہم ایک اس قسم کی ڈیل کریں کہ آپ خاموش رہیں, اپنے پولیٹیکل ریٹرک کو کنٹرول کریں اور باہر ہی رہ جائیں یہاں پہ, لیکن اپنی پالیٹکس کو چینج کریں. اور تیسری آپشن یہ ہے کہ اگر آپ یہ دونوں آپشن نہیں مانتے تو پھر آپ کے خلاف ہم ایک ٹرائل چلا سکتے ہیں, اور جس کے نتیجے میں یہ نہیں کہ مئی 9 کے جو واقعات ہیں وہ اس کا الزام یہ ہوگا کہ وہ عمران خان نے پاکستان کی ریاست پہ, پاکستان کی ملٹری کے اوپر, انسٹالیشن کے اوپر, بیسز کے اوپر حملہ کرایا. عمران خان نے اس کا ایک اسکرپٹ بنا رکھا تھا. عمران خان نے تمام لوگوں کو بتایا تھا کہ جب میں گرفتار ہوں گا اور جب عمران خان اور عمران خان کی پارٹی یہ کہتی تھی کہ یہ ریڈ لائن ہے تو تم لوگوں نے نکلنا ہے, اور تم نے کور کمانڈر کے گھر کے اوپر, جی ایچ کیو کے اوپر, ڈفرنٹ بیسز کے اوپر الانگ دی جی ٹی روڈ تم لوگوں نے حملے کرنے ہیں, اور عمران خان اس کے ماسٹر مائنڈ ہے. اب یہ چیز جو ہے ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے منہ سے تو آپ کو سننے میں نہیں مل رہی, اور ملے گی بھی نہیں, اسٹرکچرلی ممکن نہیں ہے, لیکن یہ آپ کو مل رہی ہے مسلسل رانا ثناء اللہ صاحب کے منہ سے, یا آپ کو پی ایم ایل این کے لیڈروں کے منہ سے مل رہی ہے, یا آپ کو خواجہ آصف صاحب کے منہ سے مل رہی ہے, یا آپ کو بہت سے لکھنے والے جو اخبارات کے اندر ہیں ان سے مل رہی ہے, بہت سے ٹویٹر ہینڈل سے آپ کو مل رہی ہے کہ عمران خان جو ہے ان کے اوپر ایک ملٹری ٹرائل کورٹ جو ہے وہ چل سکتا ہے. اچھا, اب یہ کہا تو جا رہا ہے کہ عمران خان کے اوپر ایک فوجی عدالت کے اندر مقدمہ چل سکتا ہے, یا آپ کو اچھے اخباروں کے اندر, ڈان کے اندر, نیوز کے اندر, ٹریبیون کے اندر آپ کو اس سے ملتی جلتی ہیڈ لائنز مل جائیں گی. لیکن جس ملک میں میں ہوں, یہاں کی جو, اور جہاں سے ابھی تک پاکستان کے پورے جو نظام اور سسٹم ہے اس کے بارے میں کوئی سخت لفظ نہیں کہا گیا. حالانکہ اس وقت پاکستان میں جو حالات ہیں وہ کبھی بھی نہیں تھے. لوگ کہہ تو دیتے ہیں کہ یہ پہلے بھی ہوتا تھا, جیسے ایون فاطمہ بھٹو نے یہ کہنے کی کوشش کی تھی چند دن پہلے, اور آپ میں سے جو لوگ مجھے ٹویٹر پہ فالو کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بڑا ایک کریکٹو نوٹ اس کے اوپر لکھا تھا محترمہ فاطمہ بھٹو صاحبہ کو بتانے کے لیے کہ آپ ہوا میں باتیں کر رہی ہیں, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا پہلے. لیکن یہاں پر جو بیلٹ وے پالیٹکس ہے, یہ جو 3 ٹرائی اسٹیٹس ہیں, واشنگٹن ڈی سی جو بیچاری کبھی اسٹیٹ نہیں تھی, اب اسٹیٹ تو خیر ابھی بھی شاید نہیں ہے, وہ فیڈرل ایریا ہے, اس کے ساتھ جو میری لینڈ کی اسٹیٹ ہے, اس کے ساتھ جو ورجینیا کی ہے, اس کو بیلٹ وے پالیٹکس کہتے ہیں. یہ جو بیلٹ وے پالیٹکس ہے, یہاں پر عمران خان کے اوپر ایک ملٹری قسم کی عدالت میں مقدمہ چلانے کی کوئی ایپیٹائٹ نہیں ہے. اگر پاکستان کا سسٹم ایک ملٹری کورٹ میں عمران خان کے اوپر مقدمہ چلانے کی کوشش کرے گا تو بیلٹ وے پالیٹکس کے اندر, اور لندن اور واشنگٹن کے درمیان میں, برسل لندن اور واشنگٹن کے درمیان میں سسٹم کو ڈیفینڈ کرنا اور اس پہ چپ رہنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا. اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ چیز کنوے ابھی تک نہیں ہوئی ہے پنڈی کو, تو یہ چیز پنڈی کو بہت جلدی کنوے ہو جائے گی. میرا خیال ہو چکی ہوگی کہ یہ ان ایکسیپٹیبل ہے, ایسا نہیں ہو سکتا, کوئی اور حل آپ اس کا نکالنا ہے تو نکالیں, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک. اور عمران خان کی بیسٹ آپشن کیا ہے؟ انگلینڈ جانا عمران خان کی آپشن نہیں ہے, بالکل چپ کر کے زمان پاک میں بیٹھنا عمران خان کی آپشن نہیں ہے. عمران خان کی تو بیسٹ آپشن یہ ہے کہ عمران خان جیل میں چلے جائیں. یہ اور بات ہے کہ عمران خان کے ذہن کے اندر یہ بہت زیادہ خوف ہے کہ ان کو قتل کیا جا سکتا ہے, ان کو اندازہ ہے کہ ان کی تمام موومنٹ جو ہے وہ ٹھپ ہو سکتی ہے اگر ان کو قتل کیا جائے گا. تو آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیا آپشن ایکسرسائز کریں گے, لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جیل میں چلے جانا سے عمران خان کی پالیٹکس کا سائز اور کوانٹم اور ڈائنامکس بہت بڑھ جاتے ہیں, اور عمران خان کو جیل میں رکھنے سے سسٹم کے اوپر بہت ہی زیادہ پریشر جو ہے وہ پڑ جائے گا.
اب ایک اور چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، میرا خیال ہے کہ سسٹم کو بھی اس کی انڈرسٹینڈنگ اب تک ہو گئی ہوگی کہ عمران خان کو خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، اگر عمران خان کو کوئی اسٹیج کے اوپر قتل کر دیتا ہے، عمران خان کو اگر کوئی قتل کر دیتا ہے، تو اٹ از ناٹ اونلی عمران خان دیٹ از گوئنگ ان ٹو گریو، اٹ از دی ہول سسٹمز لیجیٹمیسی، اس کی ساری مورل اتھارٹی جو ہے سسٹم کی، وہ بھی قبر میں چلی جائے گی. اور سسٹم کو ایک زندہ عمران خان سے ڈیل چاہیے. عمران خان کی لاش جو ہے وہ اس سسٹم کو کسی صورت بھی نہیں چاہیے. سسٹم کو ایک ٹیمڈ عمران خان چاہیے، ایک کمپرومائز عمران خان چاہیے، ایک ڈی لیجیٹیمائز عمران خان چاہیے، ایک ایسا عمران خان چاہیے جس کے اوپر آپ دیکھیں اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ پاگل ہے. اس کا یہ جو ابھی میڈیکل رپورٹ ایشو کروائی تھی، جس کے اوپر ہم نے ایک ڈسکشن بھی کی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، جو یونیورسٹی آف ورجینیا ٹیک کے اسسٹنٹ پروفیسر تھے، ان کے ساتھ ڈسکشن بھی کی. لیکن بیسک چیز آپ کو پتا ہے کہ عرصے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے، کھسکا وہ ہے، یہ پائٹ پائپر ہے. تو عمران ایک ڈی لیجیٹیمائز عمران خان، ایک پاگل عمران خان، ایک ایسا عمران خان جس نے کرپشن کی ہے، جس نے فلاں چیز کی ہے، اس نے یہ کیا، اس کی تو سسٹم کو ضرورت ہے. لیکن عمران خان کی لاش کی اس اسٹیج پہ سسٹم کو ضرورت میرے حساب سے نہیں ہے، بیکاز یہ بڑی مہنگی پڑ جائے گی، بیکاز سسٹم اتنا کمزور ہو چکا ہے. لوگ یہ مسلسل ایسی باتیں کرتے ہیں، پہلے بھی مارشل لگا، پہلے بھی ہوتا رہا، جنرل ضیاء الحق کا یہ تھا، پھر اس کا ہوا، پھر چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، لوگ ہفتے میں بھول جاتے ہیں، 10 دن شور مچائیں گے، روئے پیٹیں گے. اور ایک طرح سے جیسے کہ یہ جو ڈرامہ مئی 9 کا اریکٹ کیا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ پی ٹی آئی کا آپ ڈنگ نکال دیں، ان کو چیلنج کر کے دکھا دیں، ان کی بلف کو کال کر دیں کہ ہم نکلیں گے تو کچھ ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ پورا نیریٹو چینج کر دیں. یہ بھی ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ کیا گیا. اور اس کیا ہوگا، مطلب آرگومنٹ یہ ہے کہ کیا ہو جائے گا، ہم سب چیزیں کنٹرول کر سکتے ہیں، اور تاریخ کا جبر اسی قسم کا ہے. لیکن میرا انالیسس یہ ہے، میری ڈاٹ کنیکٹنگ یہ ریویل کرتی ہے کہ یہ 1977 نہیں ہے، یہ 1958 نہیں ہے، یہ 1971 نہیں ہے، جہاں آپ کا آدھا جسم الگ ہو گیا لیکن آپ کا مین کور جو تھا وہ انٹیکٹ تھا. یہ 1977 نہیں ہے. اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ ایک بہت ہی کمزور ریاست ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ اگر پاکستان کے اخبارات دیکھیں یا اس کے بارے میں جو کامنٹ دیکھیں، امریکن مختلف کو کہتے ہیں بڑی ڈیپ اسٹیٹ ہے، بڑی پاورفل، اور مطلب اسٹیٹ بڑی پاورفل ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بس بڑی طاقت ہے. ریالٹی کیا ہے؟ اگر آپ ایک ادنا پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کو، جس کو پاکستان سے بہت پیار ہے، ہمدردی ہے، جس کا سروائیول اپنا پاکستان کی آئیڈینٹی امیج کے ساتھ ہے، تو آپ بہت ہی ہمبلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑی ویکنڈ پاکستانی اسٹیٹ ہے، جو بہت کمزور ہو چکی ہوئی ہے. اس کے پاس کوئی سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے. اور اس کو اگر آپ اس اسٹیج پہ عمران خان جیسی قداور شخصیت جو ہے اس کو اگر قتل کر دیا جائے گا، تو جو قیاس اس میں سے ایمرج کرے گا، جو لیک آف کریڈیبلٹی ایمرج کرے گی، جو ڈسٹرسٹ ایمرج کرے گا، جو پولیٹیکل پولرائزیشن اس کے اندر سے ایمرج کرے گی، اس کو یہ اسٹیٹ ہینڈل نہیں کر سکے. کیونکہ میرا خیال ہے کہ سسٹم کو اس کا ٹھیک ٹھاک اندازہ جو ہے وہ ہوگا، اور اس کو ہونا چاہیے. اب اس میں اور پھر یہ کہ بیسکلی پاور کی بڑی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. جب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اگر جیل میں آپ ڈال دیتے ہیں سپوز، تو ٹھیک ہے، جیل میں تو ڈال سکتے ہیں عمران خان کو، ایک فضول سا کیس جو ہے وہ بنا بھی سکتے ہیں ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ. لیکن اس کو کتنی دیر تک عمران خان کو جیل میں رکھ کے آپ سسٹین کر سکتے ہیں؟ 3 مہینے، 6 مہینے، 9 مہینے؟ تو اگر وہ جو اس وقت جیل سے باہر عمران خان ہے، اس کو ڈی لیجیٹیمائز کرنے کے لیے آپ کو اتنی ایفرٹ کرنی پڑ گئی ہے، تو جو جیل میں اس کو رکھیں گے تو پھر آپ اس کو بالکل ڈی لیجیٹیمائز نہیں کر سکیں گے. اور اس کی دن دگنی رات چگنی اس کی لیجیٹیمیسی میں اور پولیٹیکل پاپولر اپیل میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. آئی تھنک یہ وہ چیلنجز ہیں جو اس وقت سسٹم کے سامنے ہیں. اور ان سب چیزوں کا فیصلہ جو ہے وہ اگلے 10-15 دن میں ہونا ہے میرے حساب سے. 10 جون، 11 جون، 12 جون، پھر بجٹ اور یہ سب چیزیں، تو بڑے کروشل ڈیسیجن سسٹم کو کرنے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا کیا ریلیشن شپ ہوگا؟ عمران خان کا تو میں نے بہت ایکسپلین کر دیا. جے کی ٹی کی پارٹی ٹیک آف کرے گی، کتنے لوگ اس میں جائیں گے، کیا آپ اس کو مارکیٹ کر سکیں گے؟ بڑا ہارڈ سیل کرنا پڑے گا. پریزنٹ سچویشن آف اویئرنیس کے اندر بڑا مشکل ہوگا یہ ہارڈ سیل کرنا. مطلب 2002 میں پی ایم ایل کیو کے جنرل مشرف نے اس وقت ہارڈ سیل کر لیا تھا، ایک پی پی ریز ٹو پاور ٹیٹرا پی بن گئی تھی. لیکن اس سٹیج کے اوپر بہت کہتے ہیں نا انگلش میں مچ واٹر ہیز فلون انڈر دا برج، بڑا مشکل ہوگا ہارڈ سیل کرنا. لیکن اسٹیبلشمنٹ کا زرداری صاحب کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہوگا؟ اسٹیبلشمنٹ کا شریف فیملی کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہوگا؟ اسٹیبلشمنٹ کا مولانا کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہوگا؟ جو اتنی محنت کی گئی ہے پچھلے بہت مہینوں میں واشنگٹن اور لندن میں بلاول زرداری کو سیل کرنے کے لیے ایز دا فیوچر پرائم منسٹر آف پاکستان، جس کی خاطر
بڑے ڈپلومیٹس نے اپنا خواہ چہرہ اس میں خراب کر لیا ہے, ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے. تو وہ بھی ایک ایشو ہے کہ کیا مطلب یہ سسٹم اب پھر جہانگیر خان ترین آئیں گے تو ان کا کیا رول ہوگا, بلاول کا کیا رول ہوگا, کیا جہانگیر خان ترین کو بہت امپورٹنٹ رول ملے گا, مریم کہاں ایڈجسٹ ہوگی. اگلے سمجھیں 10-15 دنوں کے اندر یہ تمام فیصلے جو ہیں ان کا بڑا ایک ایکٹیو اس پہ ڈبیٹ ہونی ہے اور اس کے ایک سلوشن کی طرف جائیں. یہ سارا کا سارا ڈرامہ جو ہے جس کو چلایا جا رہا ہے, جس کا میں نے خاصا ذکر کر دیا ہے, یہ ڈرامہ چلتا کیسے. یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ اس میں چیز دیکھیں کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں لاہور ہائی کورٹ کے اندر پروسیڈنگ ہوتی ہے ایک بار پھر پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پولیٹیکل کامنٹیٹر عمران ریاض خان کی گمشدگی کے حوالے سے. بفور آئی گو انٹو اٹ کہ وہ کیا ڈرامہ ہوتا ہے, لیٹس می کنگریچولیٹ دس تھنگ کہ سمیع ابراہیم کو بالآخر سسٹم نے ریلیز کر دیا. اب اس کے بارے میں 2 ایکسپلینیشن ہیں. ایک یہ کہ چونکہ یہ ڈسکور ہوا, شاید یہ ویسے ڈسکور تو پہلے ہی ہونا چاہیے تھا کہ سمیع ابراہیم US سٹیزن ہے, ان کے پاس امریکن پاسپورٹ ہے, اور پھر امریکن ایمبیسی کی طرف سے بھی برہمی کا یا ایکسیسپریشن کا یا ایک فرسٹریشن کا اظہار اس میں کیا گیا, ایک وہ بھی ایلیمنٹ ہے لوگ سمجھتے ہیں. لیکن جو دوسری مجھے بات پتہ چلی ہے کہ بول چینل جو ہے جس کے سمیع ابراہیم پریزیڈنٹ یا وائس پریزیڈنٹ ہے, اس چینل کے ساتھ بھی اسٹیبلشمنٹ کی ایک نیگوسیشن ہوئی ہے اور چینل نے یہ کمٹ کیا ہے کہ ہم اپنی ٹون اور ٹیمپریچر کو, ویسے بھی پہلے کے مقابلے میں نہیں تھا لیکن اس کو ٹون ٹیمپریچر کو نیچے لے کے آئیں گے, اور یوں سمیع ابراہیم جو ہیں وہ وہاں سے جہاں بھی ڈیٹینشن سینٹر میں تھے, سیف ہاؤس میں تھے, وہاں سے نکل کے ہاسپٹل میں پہنچے ہیں, اینڈ ہی از ونس اگین اے فری مین. اب آ جاتی ہے بات عمران ریاض کی جو پروسیڈنگ ہوتی ہے لاہور ہائی کورٹ میں, جہاں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی جو ہیں وہ غالباً 13 مئی سے ہی از ان پوزیشن آف دیٹ کیس. بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آتا ہے. اس انٹرسٹنگ پوائنٹ سے پہلے ڈان میں بھی ایک ہیڈ لائن ہے, میرا خیال ہے اور اخبارات کے اندر بھی ہیڈ لائن ہے کہ سورسز یہ کلیم کر رہے ہیں کہ عمران ریاض کی گمشدگی کے اندر کچھ افغان ٹیلی فون کالز کنیکشن کی بھی ٹریکنگ ہو رہی ہے. اچھا وہ کیا ہو رہی ہے, یعنی وہ ٹیلی فون کالز میں عمران ریاض کے حوالے سے کیا کانورزیشن ہو رہی ہے, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے, ٹھیک, لیکن کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہی ہے. لیکن افغان ٹیلی فون جو ہے وہ افغان ٹیلی فون سمز پاکستان میں بھی شاید چلتی ہوں گی, لیکن وہ افغان ٹیلی فون سمز جو ہیں چل رہے ہیں. اچھا یہی چیز جو ہے وہ انسپیکٹر جنرل پولیس جناب ڈاکٹر عثمان انور صاحب جو ہیں, دی آنریبل عثمان انور صاحب جو ہیں, وہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کوئی افغان فون کالز کا بھی اس میں چکر ہے, اور ہمیں تو افغان ٹیلی فون سسٹم کے اوپر چونکہ کنٹرول یا پینیٹریشن نہیں ہے, اس لیے اب ہم اس کے بارے میں زیادہ نہیں بتا سکتے. کچھ دیر کے بعد جب یہ پروسیڈنگ آگے چلتی ہے تو خود ایک کانورسیشن ہوتی ہے وہاں پہ بٹوین دی کاؤنسل میاں اشفاق اینڈ دی چیف جسٹس آف دا لاہور ہائی کورٹ. تو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا اس میں پرابلم یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر فورن کنٹری انوالو ہو گیا ہے تو اس وجہ سے جب کاؤنسل یہ کہتا ہے کہ اتنے دن گزر گئے ہیں مئی 11 سے اب تک, یعنی آلموسٹ 19-20 دن گزر گئے, تو جج صاحب یہ خود فرماتے ہیں آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کہ چونکہ اس میں ایک فورن کنٹری کی انوالومنٹ ہو گئی ہے, ظاہر ہے کہ یہ کنٹری کے اندر شاید عمران ریاض جو ہے وہ نہیں ہے, تو اس کے اوپر کاؤنسل جو ہے میاں اشفاق وہ بڑی معصومیت سے یہ کہتے ہیں کہ سر اس میں تو پھر آنریبل جج صاحب یہ لگتا ہے کہ آپ نے بھی اس تھیری کے اوپر بلیو کر لیا, آپ بھی اس کہانی میں بلیو کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں یہ جو کہانی ہے افغان ٹیلی فون کالز والی نمبروں والی, اس کے لیے کیا لفظ ہم استعمال کریں. جب آپ چوتیا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کسی چیز کے بارے میں کہ اسٹوری چوتیا ہے, تو بہت سے ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کی نازک جبینوں کے اوپر بل پڑتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ہمارا کلچر بڑا سپیریئر تھا. وہ ابھی تک اس غلط فہمی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری کوئی کلچرل میراث ایسی ہے جو باقی ساری دنیا سے بڑی اسپیشل اور بڑی یونیک ہے, اور یورپ اور امریکہ کے لوگ تو جنگلی جاہل ہیں, یہ سیولائز نہیں ہے. ہم بڑے سیولائز تھے, ہمارے آبا و اجداد جو تھے وہ بڑے اسپیشل تھے, اور ہم بڑی ڈیسنٹ لینگویجز جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں. اس لیے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ چوتیا لفظ جو ہے نا وہ استعمال ہی نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ اگر یعنی سور کا بھی لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے, وہ جانور ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہوگا. یہ کس قسم کی پیتھیٹک ایکسپلینیشن اخباروں کے اندر چھپائی گئی ہے افغان ٹیلی فون کالز کے حوالے سے, اینڈ ہاؤ ڈیئر دی IGP پنجاب جو ہیں انہوں نے جا کے لاہور ہائی کورٹ کو یہ ایکسپلینیشن دی ہے, اور لاہور ہائی کورٹ نے کس طرح سے اس ایکسپلینیشن کو سیریسلی لے لیا. آپ یہ دیکھیں کہ انگریزی کے اخبارات کے اندر جہاں یہ چیز چھپائی گئی ہے افغان ٹیلی فون کالز کا چکر ہے, وہاں پہ کسی نے اس کے اوپر ایک پیراگراف بھی آگے نہیں لکھا کہ یہ کتنی چوتیا ایکسپلینیشن ہے, کتنی ریڈیکس ایکسپلینیشن ہے کہ جب عمران ریاض کو پولیس اٹھاتی ہے سیالکوٹ یا سیالکوٹ کے ایئرپورٹ سے, اور اس کے بعد اگلے دن اس کو کوئی لوگ ماسکڈ لوگ 2-3 گاڑیوں میں وہاں سے لے جاتے ہیں, پولیس اس کو ہینڈ اوور کر دیتی ہے, تو اس کے اندر سے افغان ایلیمنٹ کہاں سے آ گیا. یہ تو کوئی کہانی بنائی جا رہی ہے اس کو مزید لمبا لٹکانے کے لیے,
یا یہ کہ اب چونکہ کہانی ہے کہ اس کو واپس کیسے کرنا ہے تو بعد میں آپ اس کی برآمدی کریں گے کہ وہ تو یعنی آپ لمبا پلان بنا رہے ہیں. ایک تو آپ لمبا پلان بنا رہے ہیں کہ اگلے 1 مہینے یہ کئی ہفتے جو ہیں وہ کسی ایسے گروپ کے پاس ہوں گے اور پھر وہاں سے افغان وہ ریلیز ہوگا بیچارہ اور پھر وہ وہاں سے یہ کہے گا کہ جو میں تو جی ان کی کسٹڈی میں تھا. اور حالانکہ دوسری طرف سے بہت سے لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ سیالکوٹ میں ایک سڑک پہ ایک سیف ہاؤس میں وہ تھے, وہاں سے پھر ان کو لاہور میں لایا گیا اور لاہور سے اب ان کو اسلام آباد لایا گیا اور اب اسلام آباد سے ان کو پشاور پہنچانے کی کوشش جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو پشاور سے کیا ان کو کسی افغان طالبان یا TTP گروپ کے حوالے کر دینا ہے بیچارے عمران ریاض خان کو. یہ ساری کہانی کیسے چلتی ہے پاکستان کی؟ یہ کہانی ساری کی ساری اس لیے چلتی ہے کہ پاکستان کے اندر ہم سب لوگ, سب کا ہمارا قصور, اپنے آپ کو بے قصور نہ سمجھیں. میں بے قصور نہیں ہوں, آپ میں سے کوئی بے قصور نہیں ہے, خاص کر آپ میں سے جو بھی جس کی عمر 25-30 سال سے زیادہ ہے, خاص کر کے 30 سال سے زیادہ ہے, آپ سب مجرم ہیں. میں مجرم ہوں, آپ مجرم ہیں, سارا پاکستانی میڈیا مجرم ہے, سارے اخبارات مجرم ہیں, سارے ایڈیٹوریل والے مجرم ہیں, سارے ایڈیٹر جو ہیں مجرم ہیں, سارے سول سرونٹ مجرم ہیں, سارے علماء, سارے مبلغ جو ہیں اس ملک کے مجرم. کیوں مجرم کیوں ہے؟ کیوں میں کہہ رہا ہوں اس اخبار؟ اس لیے کہ کبھی جھوٹ کو چیلنج نہیں کیا. بچپن میں ویسے ہمیں اسکول کی کتابوں سے یا اسکول کے ٹیچر استاد نے یہ بتایا, اور آپ نے بھی ہزاروں دفعہ یہ بات سنی ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ جو ہے وہ جھوٹ ہے. اور میں نے یہ ہمیشہ سنا ہے, ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا. میں نے کبھی ان دونوں کانوں کے درمیان میں جو گرے میٹر ہے لیفٹ اینڈ رائٹ سیریبرل ہیمسفیئر کا, اس میں نے کبھی اس کو ایسیس نہیں کیا. آل مائی لائف 50+ میری عمر, کبھی میں نے اس کو ایسیس نہیں کیا کہ جب یہ بات کہی گئی ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ جو ہے وہ جھوٹ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. اب مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے with the painful experiences and reflection of the past 13 months کہ کیسے ایک ایسا نظام, ایک ایسا سسٹم, ایک ایسا نظام حکومت, ایک ایسا پولیٹیکل ڈھانچہ, ایک ایسا معاشرہ جس کی تمام تر بنیاد جھوٹ کے اوپر ہے, جس کی ہر اینٹ, ہر پتھر, ہر گارا جو ہے وہ جھوٹ کا لگا ہوا ہے, جس کا سیمنٹ ہی جھوٹ کا بنا ہوا ہے, جس کا گلو ہی جھوٹ کا بنا ہوا ہے, وہ سسٹم کا پنپنا, ترقی کرنا, آگے جانا, بہتری پیدا کرنا, اس میں سے کوئی لوگوں کے لیے انصاف نکلنا یا بہتری نکلنا یا ان کی کوالٹی آف لائف کا امپروو ہونا تقریباً جو ہے وہ ناممکن ہے. یہی وجہ ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے وہ لوگوں کی زندگی کو امپروو نہیں کر سکی ہے, بیکاز اسٹیٹ آف پاکستان کی ساری کہانی جو ہے وہ جھوٹ کے اوپر ہے. تو جو ایکچوئل اب جب لوگ آپ سب مطلب ٹھیک ہے سارے ہی یہ سوچتے ہیں, ادھر ہی لوگوں نے اپنی ساری کی ساری مائنڈ پاور کو سرنڈر کرنے کا فیصلہ یہ کر لیا کہ اگر عمران خان دوبارہ پرائم منسٹر بن جائیں گے, سارا جو نعرہ اور سلوگن اور رومانس ہے وہ کیا ہے کہ عمران خان اگر پرائم منسٹر بن جائیں گے تو چیزیں بڑی چینج ہو جائیں. عمران خان پہلے بھی پرائم منسٹر تھے 4.25 سال, وہ خود ان تمام سسٹم کا کوئی ڈینٹ اس کے اوپر بالکل نہیں ڈال سکے. اگر آپ آن اسکیل آف 1 to 10 کریں تو وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے, کیونکہ سسٹم اس قسم کا تھا کہ اس میں کوئی پرائم منسٹر کچھ زیادہ ڈلیور نہیں کر سکتا. جب تک آپ لوگ اپنے اندر اخلاقی اور دماغی جرت نہیں پیدا کریں گے جھوٹ کو کوشچن کرنے کی, یہ جو جھوٹ میں نے آپ کو چھوٹی سی سمپل اگزامپل دی, یہ افغان ٹیلی فون کالز والی, یہ عمران ریاض جو ہیں اس کے اندر افغان ٹیلی فون اور افغان ٹیلی فون سسٹم یا افغان طالبان جو ہیں اس کے اندر انٹروڈیوس کر دیا کہ کتنا بڑا یہ جھوٹ ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے, لیکن اس کو چلا رہے, اس کو آپ کے انگریزی کے اخبار میں لکھ رہے ہیں. IGP صاحب میں اتنی مطلب ہوئی کرج تھی کہ انہوں نے اس کو بڑی آسانی سے لاہور ہائی کورٹ میں کہہ دیا, اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے وہاں پہ کہکا نہیں مارا. ان کو چاہیے تھا پانی کا گلاس اٹھا کے پھینکتے, کتابیں اور رجسٹر نیچے پھینکتے, سے کہتے ہیں کس کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں, کس کو کیا کہانی آپ سنا رہے ہیں, یا آج آپ کہانی سنا رہے ہیں 20 دن کے بعد کہ اس کو افغان مطلب کنیکشن اور ٹیلی فون کال اس میں انوالو ہو گئے. لیکن دس از ہاؤ, یہ ایگزامپل میں نے اس لیے اٹھائی, ادروائز ایگزامپل اتنی امپورٹنٹ نہیں. آپ دیکھیں تو صحیح کہ واٹ از دی کیپیسٹی ٹو لائی, کتنا جھوٹ بولنے کو اور جھوٹ کی نیوسنس کو ایبزارب کرنے کی کتنی کیپیسٹی جو ہے وہ پاکستانی سسٹم کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی. اب آتے ہیں اس فائنل پوائنٹ کے اوپر جو جہاں جھوٹ تمام برائیوں کا جھڑ ہے, وہاں پاکستان کے بد نصیب ریپبلک آف پاکستان کے اندر ہم سب لوگوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہوتا چلا آیا ہے, ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا, اس کا تعلق ہے سینٹرلائزیشن کے ساتھ. اس چیز سے اس کا تعلق ہے سینٹرلائزیشن سے. اچھا اس وقت ہو کیا رہا ہے, میں سینٹرلائزیشن کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ایکسپلین کروں. ہو کیا رہا ہے کہ یہ تمام لوگ جنہوں نے May 9 کا ڈرامہ اور اسکرپٹ کیا اور اس کے بعد ظلم و ستم انہوں نے توڑا اور اس کو وہ ڈیفینڈ کر کے ایک نیریٹو بنا رہے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو کس کے پیچھے چھپایا ہوا ہے؟ انہوں نے اپنے آپ کو نام چھپایا ہے پاکستان آرمی کے پیچھے چھپایا ہوا ہے, افواج پاکستان کے پیچھے چھپایا ہوا ہے, پاکستان کے پیچھے چھپایا ہوا ہے, قومی سلامتی کے پیچھے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے. وہ چند لوگ, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایک
تصور کے پیچھے چھپا لیا ہے, اور یہ تصور essentially سینٹرلائزیشن کا تصور ہے جسے لے کے وہ چل رہا ہے. بٹ دس از ناٹ دی اونلی پرابلم. ان کے جو مخالف ہیں, جو ان کو گالیاں نکال رہے ہیں, جو ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں بہت زیادہ ٹویٹر کے اوپر, سوشل میڈیا پہ, یوٹیوب کے اوپر لکھ کے جہاں ان کو موقع ملے, وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ بھی اپنی تمام تر توپوں کا رخ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ آرمی کیا کر رہی ہے, پاکستان آرمی کے اوپر ان کے ساتھ. تو پاکستان آرمی تو ایک انسٹیٹیوشن ہے, یہ تو ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے, اس کے اندر تو شاید 5-6 لاکھ لوگ کام کرتے ہیں, اور وہ 5-6 لاکھ لوگوں کے پاس کوئی پاور نہیں ہے لاکڈ انٹو دی اسٹرکچر کہ وہ کچھ کر سکیں, انلیس کہ وہ میسولی ڈس اوبیڈینس کر دیں, میوٹنی کر دیں, پھر وہی کانسیپٹس ان کے اوپر آ جائیں گے. اور آلریڈی یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ May 9 کو تو شاید پاکستان میں ایک میوٹنی ہو رہی تھی. آئی ڈونٹ بلیو دس. یہ ایک اور نیریٹو جھوٹا جو ہے اس کو سیل کرنے کی یہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں اور آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ میجر جنرلز نے, یہ بریگیڈیئرز نے, یہ کرنلز نے جو ہے بغاوت کیوں نہیں کر دی, تو ایک پیرلل کوشچن اپنے آپ سے دوسرا بھی پوچھیں, پولیس نے کیوں نہیں کر دی؟ پولیس نے کیوں نہیں کر دی؟ کیا آئی جی پیز کو, ڈی آئی جیز کو, اے آئی جیز کو, ایس ایس پیز کو, ڈی پی اوز کو, ان کے نیچے جو انسپیکٹر, سب انسپیکٹر, سب لوگ ہیں, ان کو نظر نہیں آ رہا کہ جو وہ کام کر رہے ہیں اور عورتوں کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہیں, عورتوں کو گھسیٹ رہے ہیں, ان کے بالوں سے کھینچ رہے ہیں, بچوں کو مار رہے ہیں, لوگوں کو زد و کوب کر رہے ہیں, ادھر سے عدالت کسی کو ریلیز کرتی ہے, پھر اس کو پکڑ لیتے ہیں, جو چیزیں کر رہے ہیں وہ انلیگل ہے, وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. وہ شہریار آفریدی کو پتہ نہیں تیسری دفعہ دوبارہ پکڑ لیا, دوسری دفعہ پکڑ لیا, علی محمد خان کو تیسری دفعہ دوبارہ پکڑ لیا, اس سے پہلے 5 دفعہ ڈاکٹر شیریں مزاری کو پکڑا. اور جو جبر اور استبداد اور ظلم کا جو پروسیس ہے اس کے اندر کس طرح سے ولنگلی پولیس کی پوری آرگنائزیشن استعمال ہو رہی. کتنے ابھی تک پولیس آفیسرز نے ریزائن کر کے وہ گھر چلے گئے ہیں, انہوں نے کہا میں نے یہ ڈیوٹی نہیں کرنی ہے, میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا. Where is the problem? The problem is not in the police. The problem is not in the army. The problem is in the concepts of centralization, جہاں پر پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل ڈھانچے کے اندر کسی قسم کی پلورلٹی جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں ابھی وہاں گئے ہوئے تھے کوئٹہ کے گیرزن میں 2 دن پہلے, وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ وہ تمام سازش جو ہے پاکستان کے خلاف بے نقاب ہو گئی ہے. جو ایکسٹرنل طاقتیں اور جو انٹرنل ان کے ایلیمنٹ سے مل کے کلوب کر رہے تھے May 9 کو, یعنی انہوں نے ایک بیرونی سازش وہاں پھینک. یہ بیرونی سازش کس نے کی؟ اسرائیل نے کی ہے, ہندوستان نے کی ہے, امریکہ نے کی ہے, روس نے کی ہے, چین نے. کوئی نہیں ان کو پوچھ سکتا. اس سسٹم کے اندر انہوں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے, سسٹم میں لوگوں کے ڈال دیا ہے. لیکن یہ میرا, یہ آپ کا اور ہماری طرح کے ہزاروں لوگوں کا یہ قصور ہے کہ ہم یہی جھوٹ جو ہے سنتے چلے آئے ہیں, اس جھوٹ کو ہم سن کے ایبزارب کرتے چلے آئے ہیں, اس کو ریگرگیٹیٹ اور ریپیٹ کرتے چلے گئے ہیں اس جھوٹ کو. اور اس ساری جھوٹ کے اندر جو سارا جبر ہے جس میں کوئی کہتا نہیں ہے کہ غلط کام مجھ سے کیوں کروایا جا رہا ہے, اس کی وجہ وہ سینٹرلائزیشن ہے, لیک آف پولیٹیکل پلورلٹی. اگر میں سمجھا سکوں, اب میں تھوڑی سی اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کا, یہ میں ٹویٹر اسپیس کے اندر تھا, سبین کی جو ٹویٹر اسپیس تھی سبین کیانی کی, وہاں بھی میں نے صرف یہی پوائنٹ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ لوگ عرف عام میں فلموں کے اندر یا ایک جنرلی مطلب اخباروں میں یہ لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا کہ امریکہ کا جو صدر ہے وہ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی, کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں. وہ طاقت ساری اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس کتنے نیوکلیر ویپنز ہیں, کتنے میسلز ہیں, لیکن مجال اس کی ہے کہ وہ کچھ کر سکے اس کے حوالے سے. اور وہ صرف اور صرف آپ کو اسلام آباد کے اندر یا لاہور کے اندر جب ڈسکشن ہوتی ہے US پاکستان ریلیشن شپ کی, تو اس کانٹیکس میں آپ کو امریکہ کا صدر یا ایگزیکٹو بہت طاقتور نظر آتا ہے. اس ملک کے اندر میں دیکھ رہا ہوں آج 7 مہینے ہو گئے, امریکہ کا صدر جو ہے اس کی کوئی طاقت نہیں ہے امریکہ کے اندر, کسی قسم کی اس کی طاقت نہیں. نہ وہ FBI کو کچھ کہہ سکتا ہے, نہ وہ پولیس کو کچھ کہہ سکتا ہے, نہ وہ کسی کمشنر کو کچھ کہہ سکتا ہے, نہ وہ کسی سینیٹر کو کچھ کہہ سکتا ہے, نہ وہ کانگریس مین کو کہہ سکتا ہے, نہ وہ کانگریس اور سینٹ کی کسی کمیٹی کو انفلوئنس کر سکتا ہے. اپنے اختیارات کے حوالے سے اگر آپ اس کو پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ کمپیئر کریں تو امریکہ کا صدر ایک چھوٹا سا بونا ہے. اس کے پاس کوئی ایبلٹی نہیں ہے امریکہ کے اندر لوگوں کی زندگی کو متاثر کرنے کے لیے. وہ کسی شخص کو پھانسی نہیں چڑھا سکتا, وہ کسی کو پھانسی سے نکال نہیں سکتا. وہ بھی بڑا یوز کرے گا اپنا پارڈن کا ایلیمنٹ, تو بڑی مشکل سے یوز کرے گا. اس کی پاورز بڑی ریسٹرکٹڈ ہیں. سسٹم کے اندر بڑی پلورلٹی, جب سے یہاں پر امریکن کانسٹیٹیوشن بنا ہے, سسٹم کے اندر بڑی پلورلٹی جو ہے وہ ان بلٹ ہے. وہ پلورلٹی کانگریس کی شکل میں بھی ہے جس کا ایک حصہ سینٹ ہے, دوسرا حصہ ہاؤس ہے. وہ پلورلٹی 50 اسٹیٹس کے اندر بھی ہے. ہر اسٹیٹ کے اندر 2 لیجسلیچرز ہیں, ایک اپنی ان کی ہاؤس ہے, ایک ان کا سینٹ ہے. ہر اسٹیٹ کا اپنا ایک ڈائریکٹلی الیکٹڈ گورنر ہے. ہر شہر کا, کاؤنٹی کا ایک میئر بھی ہے.
اس کے نیچے اسکول بورڈ بھی جو ہے وہ سارے الیکٹڈ ہیں, اور پولیس ہر شہر کی انڈیپینڈنٹ ہے. یہاں کوئی ایسی آل امریکہ قسم کی پولیس ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اپارٹ فرام دی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن, جس کا رول بڑا ڈفرنٹ آ جاتا ہے ان ٹرمز آف دی فیڈرل آفینسز. کوئی ایسی پولیس آرگنائزیشن ہے ہی نہیں جس کو کہیں ایک طرف سے حکم آ جائے کہ جناب والا کسی نے واشنگٹن کے اندر بیٹھ کے پولیس کو ٹیکسس کے اندر یا لوزیانا کے اندر یا مین کے اندر یا کیلیفورنیا میں اس کو حکم دے دیا ہے جناب والا, اور ایس پی صاحب جو ہیں وہ شروع ہو گئے. تو جو ایول ہے پاکستانی سسٹم کا وہ اس کی سینٹرلائزیشن میں, اور اس سینٹرلائزیشن کو کیسے پولیٹیکلی آج تک چلایا گیا, اس کے اوپر کیوں نہیں کوئی انٹیلیجنٹ قسم کی کامنٹری ہوتی. ہندوستان کا خوف, کشمیر کا مسلسل ذکر, یہ وہ چیزیں ہیں. دشمن سازش کر رہا ہے. مئی 9 میں دشمن باہر سے اور اندر جو مل گئے. جب تک چونکہ پاکستان کے میڈیا نے, پڑھے لکھے لوگوں نے, ایکیڈیمکس نے, جو لمس میں بیٹھے ہیں, جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں, جو دنیا بھر کا پاکستانی ڈائسپورا ہے, انہوں نے کبھی ان چیزوں کو ڈائسیکٹ نہیں کیا, اس کی ڈاٹ کنیکٹنگ نہیں کی. اس لیے آج سبھی میزریبل ہیں. اس کا تعلق کسی ایک چینل سے نہیں ہے, اس کا تعلق کسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے, اس کا تعلق کوئی فوج کے ساتھ نہیں ہے. ان کا تعلق اس مینٹل فیلئر کے ساتھ ہے. جو پروسیس آف ہسٹری کو جب ایک لوگ نہیں سمجھتے تو اس طرح سے وہ اپنے لیے گڑھے کھوتے ہیں, جو کہ پاکستان کے لوگوں نے کھودے. میں ایک اور بڑا جھوٹ سن لیں تو میں بات ختم کر دیتا ہوں. مسلم لیگ نے بڑی اسٹرگل کی پاکستان بنانے کے لیے. حقیقت کیا ہے, جس نے ذرا سے بھی کوئی کتاب پڑھی ہو, ایلیمنٹری 101 آف پاکستان اسٹڈیز کی ہسٹری کی, مسلم لیگ کا کوئی وجود نہیں تھا 1937 کے الیکشن سے پہلے. وہ تو جب کانگریس نے آ کے منسٹریز میں بڑی کھپ ڈالی اور بڑا بیسٹ مینیج انہوں نے کیا, بڑا بروٹلی انہوں نے ہینڈل کیا 1937-39 کی منسٹریز کو, جو سیکنڈ ورلڈ وار کے شروع میں انہوں نے خود چھوڑ دی. تو مسلم لیگ میں جان پڑی, اور اس کے بعد جو سیکنڈ ورلڈ وار میں وار ایفرٹ تھی, اس میں برٹش سرکار کو کولیبریٹ کر کے, خاص کر کے پنجاب میں جہاں لارڈ ویول گورنر تھے, تو مسلم لیگ کی پالیٹکس کوئی آگے چلی. تو مسلم لیگ کی جو پالیٹکس ہے وہ تو ٹوٹل 10 سال کی پالیٹکس کوئی نہیں ان کی پاکستان بنانے سے پہلے. تو آپ دیکھیں کہ ان کی پولیٹیکل پوری تھاٹ جو تھی وہ کتنی کمزور تھی. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نے اسٹیٹ اور ریاست کا کیا کرنا ہے, اور نہ ہی ان کے کوئی روٹ سے. اگر ان کے کوئی روٹ تھے پولیٹیکل تو صرف یو پی سی پی یونائٹیڈ پروونسز میں انڈیا میں تھے, یا بنگال میں تھے. اور جب بنگال, پھر اس کے بعد جو کہانی ہے وہ تو خیر ساری ریسٹ آف ہسٹری. سو دس از سم آف دی ڈاٹ کنیکٹنگ. اور آپ کو پتہ ہے ہم ڈاٹ کنیکٹنگ ہی کرتے ہیں, which might help. کچھ لوگوں کو سمجھ آئے گی, بہت سے لوگوں کو شاید سمجھ نہ آئے. تھینک یو سو مچ.